वेलकम बैक टू प्रोग्राम गुड मॉर्निंग यूरोप विद स्नोबर एंड लियाकत नाजरीन नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल जी आयां नू साड़ियाँ सिर रखा थे एहलन व सहलन मरहबा नाज़रीन। जैसे कि आपको पता है कि विनिस टेलीविज़न जो है वो ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानियों का है या मुसलमानों का, ये बल्कि एक मल्टी कल्चर जो है हमारा चैनल है जिसमें हम हर जो है मज़हब की खिदमत करते हैं, जिसमें सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, हर मज़हब के लोग हैं। लिहाजा ये जो हम गुड मॉर्निंग यूरोप प्रोग्राम कर रहे हैं सिर्फ साडा ही नहीं पाकिस्तानियों का नहीं है, बल्कि साड़ी सिख बरादरी का भी है, हिंदू बरादरी का भी है, गुजराती भी ने, ए अलावा क्रिश्चियंस वगैरह जो भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहता वे ज़रूर आ सकता वे और अपने जड़े व्यूज़ ने दस सकते हैं। क्योंकि तुहानू पता है इंटरनेशनल लैवल के उत्ते इस वक्त पाकिस्तान जड़े हालात बदले ने और इलैक्शन जड़े उत्थे होए ने और ए अलावा जी गौरमेंट नवी आई है नवाज शरीफ की जी पहले भी आजमूदा गौरमेंट है वो को बहुत ज़्यादा तवक्को की जा रही ने और ख़ास तौर पर जी नवी गौरमेंट एक नवी एक बहुत ही खूबसूरत जड़ा इजाफा होया है वो साडे नवाज अपने तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब का होया है, उन्होंने भी काफ़ी सीटां मिलियां ने। तो असीं चाहते कि तुसीं भी अपने आके अपने व्यूज़ दसो। कई दफ़ा मेरिया सिख भैणां मैनूं कहंदियां ने कि तुसीं ज़रा हौली हौली उर्दू बोलिया करो क्योंकि तुहानूं सानूं तुहाडी उर्दू की समझ नहीं आती। मैं कोशिश करांगी कि पंजाबी भी हौली हौली बोलना ताकि तुहानूं समझ आ जाए। बड़ा नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो है कि हम बात करेंगे पाकिस्तान के इलेक्शन की, उसमें धांधली हुई चले धांधली हुई अभी जो कुछ भी हो रहा है, कई जगह पे दोबारा पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शंस हो रहे हैं और बड़े फेयर हो रहे हैं। फ़खरू भाई ने कोशिश बहुत की थी कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ हो, लेकिन एक फ़खरू भाई एक बंदे की जब आपके हल्के ही बिक गए, जब आपके अंदर बैठे हुए आपके जो है इलेक्शन के ऑफिसर्स थे वो बिक गए और वहाँ पे इतनी ज़्यादा धांधली हुई कि हर बंदा जब बेईमानी पे आया हुआ था तो उसमें फिर बेचारे फ़खरू भाई क्या कर सकते थे। बहरहाल अल्लाह करे कि अब जो आइंदा हालात हो वो बहुत अच्छे हों। आपकी कॉल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तशरीफ़ लाएँ और बताएँ कि अब आप किस नज़र से देख रहे हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल को। जी, अगर आपने अभी ट्यून इन किया है विनस टीवी को तो एक अफसोसनाक हादसा अमेरिका में हुआ। ओक्लाहोमा स्टेट में टॉर्नेडो बहुत ज़बरदस्त आया और जिससे 91 से ज़्यादा लेटेस्ट इतला के मुताबिक जाने जा चुकी हैं। बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं, 20 बच्चे भी में शामिल हैं। एक स्कूल जो था वो बिल्कुल फ्लैट नहीं हुआ, उसमें बच्चे भी थे। तो ये एक kind of breaking news है और we are really sad about this incident कि जो USA में हुआ है। तो हमारी जितनी भी हमदर्दियाँ उन लोगों के साथ हैं जो इस हादसे में जिन्होंने सफ़र किया है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्शन 2013 पाकिस्तान में कैसे रहे, आप इसमें क्या कहना पसंद करेंगे? अभी बजट भी आने वाला है पाकिस्तान में, क्या नई गवर्नमेंट इतनी जल्दी बजट तैयार कर लेगी? मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर इस कदर टैक्सेस हैं जिनको रिड्यूस करना चाहिए। वो टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि लोग प्रेफर करते हैं कि रिश्वत दें और जान बच्चे टैक्स ना पे करें। अगर वही गवर्नमेंट टैक्सेस लेवल रिड्यूस कर देती है कि हर बंदा ये सोचे कि नहीं मैं टैक्स दे दूँ, रिश्वत ना दूँ, बचाऊँ नहीं, तो मेरा ख्याल है कौमी ख़जाने को बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, बहुत ज़्यादा पैसे उसमें जमा होंगे। हर चीज़ पे टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, और मेरा ख्याल है 9-10 टैक्सेस तो हैं जो कंज्यूमर को पे करने पड़ते हैं और इसलिए महंगाई भी ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम होती है, बेरोज़गारी होती है। जब हर बंदे के लिए आसानी होगी तो वो काम भी अच्छा। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब जबकि इलेक्शन हो चुके हैं तो पॉलिटिकल बॉडीज़ को आपस में लड़ाई झगड़ा करने के, नोक-झोंक करने के, एतराज़बाजी करने की और दूसरों के लिए नेगेटिविटी रखने के अलावा अब चाहिए कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए क्या करें, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स अपने पब्लिक के सामने पेश करें। पब्लिक बहुत सफ़र कर चुकी है। जब से पाकिस्तान बना है सबसे बदतरीन दौर जो था वो गुज़श्ता 5 सालों का था, जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जरदारी साहब की थी और उसमें जितना सफ़र किया गया है अवाम ने किया है उसका तो आप
اگر آپ پاکستان میں جائیں اور کچھ عرصہ رہیں تو وہاں پہ جا کے آپ ایکچولی جو پاکستان کی عوام ہے وہ تو بہت غریب ہے. آپ اگر ان سے کتنے % لوگ ہیں جو وہ وہاں پہ بہت تقریباً 85% جو ہیں وہ سب دیہاتوں سے غریب لوگ ہیں. اگر ان کی آپ رودات سنیں, ان کی فریاد سنیں, ان کے متعلق آپ جانیں کہ ان کے بیسک جو پرابلمز کیا ہیں, جو کہ پیٹ کی ایک آگ ہے, یعنی کہ اگر آپ کے پیٹ میں ایندھن نہیں جاتا, اگر آپ کی بھوک نہیں ختم ہوتی تو آپ کیسے زندہ رہیں گے, آپ کس طریقے سے پھر دوسری طرف توجہ کریں گے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے سب سے پہلے تو بیسک مسائل وہاں پہ حل ہونے چاہیے. جیسے کہ ابھی پتہ چلا تھا کہ ٹماٹر 10 روپے کلو کم ہو گئے ہیں, آٹے کو 10 روپے کلو کم کیا گیا, وچ از ویری گڈ. اگر آپ غریبوں کے لیے 10 روپے بھی بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں کہ انہوں نے اب جی کال سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی خرم بات کر رہا ہوں UK ویل سے. میں بھی الیکشن میں ووٹ کاسٹ کر کے پاکستان سے واپس آ گیا ہوں. ویری گڈ. کس کو دیا آپ نے ووٹ؟ جی بالکل نواز علی کو ووٹ, اس کے لیے اسپیشل گیٹ فیملی پوری, کیونکہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو بندہ کام کرے, اور جس طریقے سے شہباز شریف نے کینسر کا پیشنٹ ہونے کے باوجود اتنا اچھا کام کیا. لوگ کہتے ہیں جی لاہور پاکستان کا حصہ ہی ہے نا. جی بالکل. اس کے علاوہ میرا جو ریلیٹیو تھے سیالکوٹ بھی تھے, میں ادھر دیکھا, ادھر بھی کیا نام ہے میڈیکل یونیورسٹی بنی ہے. لوگ ایسے ہی میڈیا پہ آ کے جو ہے نا کچھ, لیکن پنجاب کے معاملے میں بتاؤں بہت اچھے کام کیے, اس کا ریٹرن دیکھے اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو, اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دیکھیے اچھے کام کریں گے. آج دیکھیں انہوں نے کیا نام ہے اسٹاک پھر 100x سے اوپر چلی گئی ہے, یہی تو اچھی بات ہوتی ہے. اور سیکنڈ تھنگ کہ اب PTI والوں کو بھی چاہیے کہ یہ رونا دھونا بند کریں. جہاں سے وہ ہارے ہیں وہ سمجھے ہوئے تھے کہ وہ وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کلین سویپ کر کے ہوئے ہیں. دس از ناٹ کرکٹ, دس از پالیٹکس. اور لوگ انہی کو ووٹ دیتے ہیں جن پہ ان کو ہوتا ہے کہ یہ لوگ کام کر سکیں گے. اب دیکھیں انہوں نے کہا جی نوجوان جو خیبر پختونخوا میں انہوں نے 70 سال کے بابے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے. تو ان کی اپنے باتوں میں اتنی کنٹرڈکشن ہے. تو لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہے, لوگوں نے دیکھا کہ میاں برادران نے ان کو اتنا برا بلا کہا گیا, میڈیا اتنے کروڑوں روپے لگے کہ پیپلز پارٹی ان کے اگینسٹ اتنی ویڈیو چلائیں, عمران خان بھی پھینٹا لگا رہے تھے. اللہ تعالیٰ صحت دے عمران خان کو بھی اور سب کو, لیکن صرف اور صرف غرور اور تکبر, اس کا مقابلہ تھا عاجزی سے, اور عاجزی جیت گئی ہے. اور یہی ہوا ہے. غلطیاں نواز شریف صاحب نے بھی کی ہوں گی, لیکن اب وہ نواز شریف نہیں رہے. انہوں نے کام کر کے دکھایا, ان کے بھائی نے بھی شہباز شریف نے. اب انہوں نے دیکھے, انہوں نے کل بھی کہا کہ جی 30% جو ہے وہ ڈیکریز کریں گے جتنے بھی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پازیٹیو ہونا چاہیے. اچھا ابھی آپ نے کہا کہ شہباز, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, آپ کی بات جاری رہے گی. شہباز شریف صاحب کینسر کے مریض ہیں؟ جی 10-12 سال سے ہے. 12 سال سے. اچھا تبھی بڑے کمزور لگتے ہیں وہ, اور حالانکہ وہ میرے خیال نواز شریف بڑے ہیں, شہباز وہ ان سے بڑے ہیں. شہباز شریف چھوٹے ہیں, شہباز چھوٹے ہیں, وہ بڑے لگتے ہیں ان سے. جی ابھی تک میڈیکیشن پہ ہیں وہ, اور یہ تو موسٹلی دنیا جانتی ہے. لیکن پھر بھی اس بندے کا آپ دیکھیں کہ چاہے وہ گرمی, ان کا کام نظر آتا ہے پنجاب, جی بہت نظر آتا ہے ان کا کام. جی ماسٹر صاحب میں بھی کچھ کہہ لوں کہ یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کی جو پبلک ہے وہ زیادہ سمجھدار ہے, وہ ویسی نہیں جیسے سیاستدان سمجھتے ہیں, ان میں زیادہ شعور ہے, زیادہ عقل ہے, اور اسی حساب سے انہوں نے ووٹنگ کی؟ بالکل سیاستدانوں سے زیادہ عوام سمجھدار ہے, میں آپ کو بتا دوں. بالکل صحیح, جس کا رزلٹ نظر آ رہا ہے. انہوں نے دیکھا کہ کون ڈیلیور کر سکا ہے یا جو کون کرے گا. انہوں نے فیوچر کو بھی دیکھا, یہ نہیں کہ انہوں نے صرف ماضی کو دیکھا یا حال کو دیکھا. جی شہباز شریف یا نواز شریف اچھا کام کیا, اور ان کو پتا ہے کہ وہ آگے بھی کام کریں گے, اس لیے لوگوں نے ان کو ووٹ دیے. اور دیکھیں آج 7 فیصد ان کو مل گئی ہے. اور ہمیں بینگ پاکستانی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, کیونکہ اب یہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. اگر میاں برادران نے یہ پہلے 6 ماہ میں اس پہ قابو پا لیا تو انشاءاللہ ان کو دعائیں ملنی ہیں, اور ضرور کریں گے, یہ ضرور دیکھیے گا. ایکچولی یہ جیو اور جینے دو کے اصول پہ کے پابند ہیں, اور اگر کھاتے ہیں تو کھلاتے بھی ہیں. آپ ان کے کام نا, ابھی انہوں نے الطاف حسین کے بارے میں بھی انہوں نے کراچی میں کہا, انہوں نے کہا جی اس کو مینڈیٹ ملا, وہ بھی حکومت بنایا ادھر. عمران اگر وہ چاہتے تو وہ خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت بنا سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا. فضل الرحمان نے بڑی کوشش کی کہ حکومت, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ بھی ایک اچھا ٹیسٹ کیس ہوگا کہ چلے عمران خان صاحب نے جتنے دعوے کیے اگر اچھا ہوگا پاکستان کے لیے, اگر وہ بھی اچھی ہو تو حکومت بنائے. پنجاب میں یہ ہوں گے, مرکز میں یہ ہوں گے, کراچی میں. اب تو کمپٹیشن ہوگا, لیکن بات پھر وہی ہے کہ عوام کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. بالکل صحیح.
یہ جو ایکشنز تھے نواز شریف صاحب کے، یہ ایک میچورٹی کی علامت ہے کہ یہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور اسی حساب سے انہوں نے جو بھی ایکشنز لیے انہوں نے اسی حساب سے لیے، اور ایسا سائن آف وزڈم کہ جو بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے لیکن ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ عمر کے اس حصے میں یہ لوگ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ریٹائرمنٹ 60+ میں ہو جائیں تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اب میں نے اور مطلب جو کچھ ہوا عیاشیاں کر لیں، کھا لیا، پی لیا، بنا لیا بہت زیادہ، اب آگے اولادیں ان کی سنبھال رہی ہیں یا سنبھالیں گی، ان کو بھی وہ آگے لا رہے ہیں، لیکن اب وہ عمر کے اس حصے میں کہ جہاں پہ وہ سوچتے ہیں کہ کچھ دنیا میں ان کے لیے بھی کچھ کر گزریں. وہ میں نے ان کی گفتگو سے، ان کے اندازے، ان کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ جو بھی کریں گے پاکستان کے لیے بہت بہتر کریں گے. یہ جو انہوں نے ٹرکی سے انہوں نے یہ جو بسیں چلائی ہیں، آپ یقین کریں گے غریب آدمی شادرہ سے بیٹھتا ہے اور جا کے اچرا موڑ تک وہ 20 روپے میں جاتا ہے اور 20 روپے میں واپس آتا ہے، اور ہر جگہ پہ انہوں نے ایسکیلیٹرز بنائے ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں. اچھا خاصا جو ہے وہ ایک پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو لگا. کوئی بھی چیز جو غریبوں کے لیے اچھی ہوتی ہے اس کے اوپر ہمیشہ جو ہے امیر لوگ بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں، جی اتنے ارب لگ گئے. اگر لگ گئے ہیں تو لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ تو لگا، کچھ تو نظر آیا. خزانے جو ہیں وہ آپ کے خالی ہوئے ہیں، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر اس طرح کا کوئی اربوں کا پیسہ بھی لگ گیا ہے تو پبلک کو، عوام کو اس کی فیسلٹی ملی ہے اور وہ اس کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. اور بہت ہی آرگنائز سروس ہے یہ جو انہوں نے بسیں چلائی ہیں ٹرکی کی. اور آئندہ وہ سولر پینل کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ شمسی توانائی کے ذریعے گھر گھر میں بجلی پہنچائی جائے. میرا خیال ہے شمسی توانائی اور یا سولر پینلز جو ہیں یہ ایک چیپسٹ موڈ آف پاور ہے الیکٹریسٹی. سب سے بڑا پرابلم ہی الیکٹریسٹی ہے. اگر آپ پنکھا چل رہا ہے، کمفرٹیبل آپ بیٹھے ہیں تو کوئی کام بھی کر سکیں، چاہے وہ عدالتیں ہیں، دفتر ہیں. اگر بجلی نہیں ہے، کال لیں گے؟ جی ضرور ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب اور کہاں سے؟ جاوید بول رہا ہوں جی لندن سے. جی جاوید صاحب، گڈ مارننگ، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا پروگرام گڈ مارننگ شو آن وینس ٹیلی ویژن. السلام علیکم جی. آپ کو السلام کو بولو. بڑے اچھے آپ نے دلائل دیے ہیں. میں آپ کے پہلے دلائل سے قائل ہوں کہ ایک آدمی شادرہ سے چلتا ہے اور وہ اچرا موڑ پہ آتا ہے تو رکشے والا 350 روپے مانگتا ہے تو 20 روپے میں سفر کر لیتا ہے تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل جی. باقی جہاں تک الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن تو آپ سمجھتے ہیں، دیکھیں ریگنگ تو ہر جگہ ہوتی ہے. کیا اس ملک میں بھی ریگنگ نہیں ہوتی ہے؟ پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک الیکشن میں برمنگم میں تقریباً 10-15-20 مکان بند تھے، ان کے اندر ووٹیں جعلی آتی رہی ہیں، پڑتی رہی ہیں. یہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن اب ان کو ملک کی خاطر آرام سے بیٹھ کر یہ سچے دل سے سوچیں اور اس ملک کو بچائیں جس کے حالات یہ جا رہے ہیں. بجلی اگر وہاں پہ نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ ٹاپ پرائرٹی کے اوپر یہ بجلی کا مسئلہ حل کریں. جب بجلی آ جائے گی تو پھر اپنی فیکٹریاں بھی چلیں گی، پروڈکشن بھی ہوگی، پھر اس میں آپ ہیلتھ کا منصوبہ دے سکتے ہیں اور بھی آگے چلا سکتے ہیں. بنیادی طور پہ اب ہم بالکل ڈیڈ ہو چکے ہیں. جب بجلی نہیں ہوگی تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ تعلیم آگے جائے گی نہ ہیلتھ آگے جائے گی. دوسرا جو ابھی ایک سر-دست مسئلہ یہ چل رہا ہے عمران خان صاحب کا، اور یہاں پر آپ کے انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں نیلسن منڈیلا بن کے الطاف صاحب، ان کو یہ چاہیے الطاف صاحب کو کہ دیکھیں آپ بار بن کے نیلسن منڈیلا نہیں بن سکتے ہیں. یہ بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور یہ اس قسم کے جذباتی بیان دے کر ایک دوسرے کے زخموں کو اچھالنا یہ سیاست نہیں ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی عوام میں رہے، جنرل وہ جو ہوتا ہے اپنی فوج میں رہ کے لڑے. یہ نہیں کہ فوج مرتی رہے اور جنرل جو باہر رہے اور لیڈر جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے مزے کرتے رہے اور بھڑکاتے رہے. یہ بات نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ واقعی آپ کے علاقوں میں جعلی ووٹیں بنی ہوئی تھی تو آپ گھبرا گئے ہیں. آپ نے کہا جی فوج نہ آئے، یہ نہ آئے. اب اگر آپ ٹھیک تھے تو فوج کو آنے تھے. تو ساری دنیا کہہ رہی ہے ابھی یہ جو الیکشن ہوا ہے چند حلقوں میں بڑا فیئر ہوا ہے، تو آپ کو یہ کیا اعتراض تھا؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پریشر سے کبھی مینڈیٹ نہیں بنائی جاتی ہے. آپ کو ٹھیک ہے آپ کا ایک ہولڈ ہے، لیکن اس ہولڈ کو جمہوریت میں رکھیں. دہشت گردی یا اس قسم کے جو ونگ ہیں، آپ کو خود کہہ رہی ہے سپریم کورٹ کے آپ کے پاس ایسے ونگ ہیں، تو پھر آپ کیوں بھاگتے ہیں؟ مانے اگر آپ کو اس ملک سے پیار ہے، کل تو آپ اسی جمہوریت کے نام پر کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اندر جاتے تھے، وہ آپ کی بات نہیں مانتے تھے، آپ ان کو تھریٹ کے پار کے چلے جاتے تھے. یہ سیاست نہیں ہے، یہ تو بچوں کا کھیل ہے کہ ایک دن اندر ایک دن باہر. آپ تو حلالہ بھی پورا نہیں ہونے دیتے ہیں. کم از کم کچھ خیال کریں اس ملک کے اوپر. اگر آپ کو اس وطن سے پیار ہے، آپ سب مل بیٹھیں، سر جوڑیں اور دیکھیں کہ موو فارورڈ کیسے ہونا ہے. اگر ابھی عمران خان کی حکومت بنی ہے
تو اس کو مت آنے دیں, اس کو بھی موقع دیں. دیکھیں وہ کیا کرتا ہے. پنجاب والوں نے دیکھا کچھ نہ کچھ تو کام کیا ہے نا. اگر ابھی وہ عوام چلی گئی کہ جب روٹی کپڑا اور مکان, ابھی پیپلز پارٹی کی کیا حیثیت رہ چکی ہے, ایک کل پورے ملک میں تھی, آج ایک ٹوٹے ہوئے ایک پستول کی طرح اس کی شکل بن چکی ہے. کوئی پوچھتا نہیں ہے, اپنی غلطیوں کو وہ مان رہے ہیں کہ ہم نے وکی ریگنگ کی ہے اور بہت زیادہ ہم نے عوام کو لوٹا ہے, خزانے خالی کیے ہیں, آج آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو خدا را اس ملک کو گدھ کی طرح نہ نوچیں, اس ملک پہ رحم کریں, ان غریبوں پہ رحم کریں. اور یہ قوم اتنی محنت کش قوم ہے کہ آج دیکھیں 6 لاکھ اور 15 ہزار فیکٹریاں جو فیصل آباد میں بند ہیں. کس کی وجہ سے؟ بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پلاننگ نہیں ہے. تو یہ انہیں چاہیے کہ آپس میں مل کر بیٹھیں اور سچے دل سے ایک دوسرے کو محنت قبول کریں. آرمی آپ سے تعاون کر رہی ہے, پولیس آپ سے تعاون کر رہی ہے. آج کا دور جو ہے وہ نیچرل سورس پہ نہیں ہے, سائنس کا دور ہے. آپ دیکھیں ٹیکنالوجی میں, جیسے میرے بھائی نے کہا کہ سولر سسٹم ہونا چاہیے, دوسرے سسٹم ہونے چاہیے, تو ان کی طرف آپ جائیں گے تو پھر آپ ترقی کر سکتے ہیں. اگر الفاظوں کی کشیدہ کاری کرتے رہیں گے, ادھر آ کے ٹی وی پہ زور لگاتے رہیں گے, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. حقیقت کی طرف جائیں اور باہر کے لوگوں کو بھی حوصلہ دیں تاکہ یہ آپ کے بازو ہیں, آپ کو باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں, ان کو بھی اپنا مینڈیٹ دیں. ابھی ملک صاحب تو بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں, ان کو بھی بخار چڑھا ہوا ہے. تو یہ ہمارے لوگوں کو یہ حال ہے کہ وہاں بناتے ہیں, یہاں کے بھاگ کے چلے آتے ہیں. کتنے دیکھیں انہوں نے پیسے بنائے, ابھی کالوں کے کتنے ریٹ چڑھے ہوئے ہیں. تو خدا را ان پہ بھی کچھ رحم کریں. جو اوورسیز سے کال کرتے ہیں کتنی مہنگی پڑ رہی ہے, اور ملک کو بھی بچائیں. میرا آخری یہی پیغام ہے کہ یہ مل کر چلیں تب یہ ملک ترقی کرے گا, وگرنہ یہ پل لگنگ رہی تو صرف ٹیلی ویژن پہ باتیں ہوں گی, حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ جاوید بھائی, آپ کی بہت خوبصورت بات تھی. اور آپ نے جو یہ کہا کہ گدھوں کی طرح نہ نوچیں, یہ اس بات میں آپ کی ساری بات جو کور ہو گئی ہے کہ گدھ نوچ کے چلے گئے ہیں. اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, یہ ہماری دعا بھی ہے اور امید بھی ہے. تو لیتے ہیں جی اگلی کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر. کون سا بات ہے؟ اتنی وہ کیا کہتے ہیں اسکیل ٹاپک چھیڑ دیا ہے. اچھا بولا سویرے سویرے. سویرے سویرے. اچھا بات یہ ہے, دیکھیں میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں, میں 2-3 باتیں عرض کروں گا. جی دیکھیں ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 2 عورتیں آئی تھیں. کچھ جھگڑا تھا کہ ایک بچہ تھا گم ہو گیا تھا. بار وہ جب مل گیا تو ایک عورت کہتی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے, اور جو اس کی اصلی ماں تھی وہ کہتی تھی کہ بچہ میرا ہے. جی جی. تو حضرت سلیمان نے یہ کہا, جب وہ ان کو بہت سمجھایا, اس طرح سب طرح پتہ کیا, لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ اچھا اس طرح کرتے ہیں, یہ بچے کو آدھا آدھا کاٹ دیتے ہیں, آدھا آپ کو دے دیتے ہیں, آدھا آپ کو دے دیتے ہیں. تو جو اصلی ماں تھی جس کو پیار تھا اپنے بچے سے, وہ کہنے لگی نہیں نہیں میرا بچہ نہیں ہے, اب اس کو دے دے, کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ بچہ زندہ رہے, کٹا نہ جائے. تو یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے. اہم سیاست لوگوں پہ اتنے تبصرے ہوتے ہیں, انہوں نے کیا کیا بیانات دیے ہیں. پبلک کو کسی نے کہا تھا کہ شعور آ گیا ہے, اگر پبلک کو شعور آ گیا ہوتا تو ہم اس نقطے پر نہ پہنچے جس پر ہم آج پہنچے ہیں. ایک بات, ہر کوئی کہتا ہے مجھے پاکستان سے محبت ہے, مجھے عوام کا خیال ہے, ان کی غربت کا خیال ہے, ان کی بھوک ننگا یہ ساری چیزوں کا خیال ہے. نعرہ لگاتا تھا کوئی کپڑے روٹی کپڑے مکان کا, کوئی کیا, ساری باتیں ٹھیک ہے, لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے, ہمیں سوچنا چاہیے جس ملک کو کرپٹ کر دیا گیا ہو, ان کی ذہنی صلاحیتیں چھین لی گئی ہوں, ان کو برین واش کر دیا گیا ہو, جہاں صحافت بکی ہو, جہاں اینکرز نے پیسے لے کے اتنی کمپنیاں ہیں, مختلف ایڈورٹائزمنٹس ہیں, اشتہارات دیے ہیں, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں پبلک بھی ایک قسم, پبلک کہاں تک کرے گی. پبلک اگر میں نے فرض کرو شاہدرے سے جانا ہے ماڈل ٹاؤن, ٹھیک ہے انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا, جو چیزیں اچھی ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, چاہے نواز شریف ہو, چاہے پیپل پارٹی ہو, چاہے عمران خان ہو, چاہے الطاف بھائی ہو. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت ایک ایسا آ گیا ہے, میں مختصراً یہی عرض کروں گا کہ اس طرح ٹی وی پہ آ کے کسی کو گالیاں دینا, کسی کے ذاتی معاملات کو, ہم فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے, سب کو پتا ہے, چاہے کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے یا اس ملک میں اندر ہے, ہم انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن جب حکومت خدا تعالیٰ دیتا ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ عوام کی غلطیاں ہیں, کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے محاورہ تنبیہ کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان پہ حاکم مسلط کر دیتا ہے. تو یہ بڑی گہری باتیں ہیں, سوچنے والی باتیں ہیں, غور کرنے والی باتیں ہیں.
दुआ भी तब कबूल होती है जब आप कुछ करते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि आप तवे पे लकड़ी लेकिन ना भाई जलाएं आप और देखिए, आप तवे बहुत पे अच्छी बातें कर रहे आटा डाल हैं। दें। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप क्या देख रहे हैं कि अभी पाकिस्तान के जो इंशाल्लाह हालात हैं वो किस सिमत जाएंगे? मेरा जहाँ तक आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा जाती जहाँ तक है, मेरा तो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है इस तरह का, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, वक्त गुजर रहा है, खुदा ताला सबका अफजल नासर रहे। लेकिन बात यह है कि जो हालात हैं, अब मुख्तलिफ चैनल्स पे हम प्रोग्राम देखते हैं, एक खरा सच है, दूसरे प्रोग्राम में कई चीजें हैं। ताहिर अल कादरी साहब आए, उन्होंने कुछ चीजें की। आप जरा खुद गौर से सोचे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारा आईन, क्या उसके तहत जो है किसी हुकूमत ने, नवाज शरीफ साहब हो या कोई और अल्ताफ भाई हो या इमरान खान साहब हो, किसी ने सोचा है कि आईन अगर बना है अब उसकी कदर करें, उसके मुताबिक चले? मैं समझता हूँ कि अभी बहुत सारा गंद उछलेगा। ये जो लोड शेडिंग हो रही है, इसको तो शाबाश लेने के लिए जो ही हुकूमत बदलेगी वो पैसा रिलीज कर देंगे। बहुत सारी बातें हैं ताकि पॉपुलर हो जाएं, एक आदमी या एक औरत। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख्यालात का बड़े अच्छे तरीके से इजहार किया है। हमारे पास कॉलर और भी हैं तो हम उनको भी मौका देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत अच्छी बातें की, थैंक यू वेरी मच। लेते हैं जी अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? जी मैं मिसेस ताहिर ब्रैडफोर्ड से बोल रही हूँ। जी वेलकम टू द शो जनाब, हुक्म करें, क्या कहना चाहती हैं जी आप? शुक्रिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान के जो अवाम है उन्होंने कभी भी इस मुल्क को धोखा नहीं दिया, ट्रू। बल्कि हमेशा जो धोखा दिया है इन सियासतदानों ने इस मुल्क को धोखा दिया। मैं जनाब खड़ी होकर इस बात की तायद करती हूँ। पाकिस्तानियों के पास जो है नवाज लीग की सूरत में, हेलो जी जी मैं सुन रही हूँ। जी ये बेस्ट चॉइस नहीं थी बल्कि बेस्ट ऑप्शन थी लोगों के पास। जी जी और लोगों ने हेलो अरबों के हाथ, अरबों रुपए के हाथ वो बिकने वाले हैं। जी जी और हर जगह जो है वो उन्होंने साबित किया कि हम एक कौम है और